क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जॉब बड़ी ज़रूरी है और इसके साथ साथ बच्चे भी पालने। जितनी कामयाब कोई प्रोफेशनल है वुमेन, वो उतनी कामयाब माँ या उतनी कामयाब वो बीवी नहीं है। इंसान सारी दुनिया से सर कहला रहा है, उसकी अगर थोड़ी सी इज्जत घर में हो, उसको भला लगता है। मैट्रिक की डिग्री तक अच्छी बीवी बनना है, ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता। अच्छी बीवी वो है जो नोयत को समझती है। आपका सख्त बोलना वो जहन्नुम में लेके जा सकता है। सर, हूर फातिमा सवाल करती हैं कि क्या वर्किंग वुमेन बच्चों की अच्छी माँ साबित नहीं हो पाती? अच्छा देखिए, एक ये जो सवाल है ना, ये ख़ास सिचुएशन में जाके समझना पड़ेगा कि एक ऐसी माँ जो काम कर रही है और उसकी ज़िंदगी में जॉब के साथ साथ उसकी फैमिली भी है। अब पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये एक जॉब नहीं है, ये दो जॉब्स हैं। एक वक्त में दोनों ही इम्पॉर्टेंट जॉब्स हैं। यानी ये सवाल ये भी हो सकता है कि कमाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे कहीं घर चल रहा है, या हस्बैंड को सपोर्ट हो रही है, या एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हमने मेंटेन की है। उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जॉब बड़ी ज़रूरी है और इसके साथ साथ बच्चे भी पालने हैं। एक बात कह दूं, ये मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। यानी आपने घर भी चलाना है और जॉब भी करनी है। वुमेन के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इसमें मुश्किल होने के साथ साथ नुकसान होने का अंदेशा क्या है? क्योंकि जॉब में कहीं ना कहीं आंसरेबिलिटी होती है, बॉस होता है, ऑडिट होता है, पूछा जाता है, जेडीज डिफाइन होती हैं, डेली के केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, एसओपीज होते हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। अमूमन वर्किंग वुमेन्स वो काम ठीक कर लेती हैं क्योंकि काम का ट्रैक बना होता है, काम में डिसिप्लिन होता है, आने का टाइम होता है, छुट्टी का वक्त होता है, डेली के गोल्स और टारगेट्स डिफाइन होते हैं। और इस ठीक काम करने की वजह से इसकी जो प्राइस है वो इस शक्ल में पे हो जाती है कि घर ख़राब हो जाता है। यानी कई ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल कामयाब हैं, मैं वुमेन्स की बात कर रहा हूँ, कामयाब वकील हैं हमारी कई बहनें, कामयाब जज हैं, कामयाब ब्यूरोक्रेट हैं, कामयाब कह लीजिए डॉक्टर हैं, कामयाब सर्जन हैं, लेकिन नाकाम माँ हैं या नाकाम बीवी हैं। मैं सब की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे केसेस मिलेंगे आपको। या कह लीजिए कि जितनी कामयाब कोई प्रोफेशनल है वुमेन, वो उतनी कामयाब माँ या उतनी कामयाब वो बीवी नहीं है। अच्छा, अब हमें देखना पड़ेगा कि कामयाब प्रोफेशनल में तो बड़ी बातें हुई, आपका भरा हुआ मिलेगा लिटरेचर, आपको किताबें मिलेंगी, मेरी वीडियोस मिलेंगी। ये दो मौज़ूआत पे बड़ी कम बातचीत हुई है, एक कामयाब माँ और एक कामयाब बीवी। कामयाब बीवी का मतलब है कि मेरी ज़िंदगी में जितने अफराद हैं उसमें सबसे अहम शख्स मेरा हस्बैंड है और उस हस्बैंड की कुछ नीड्स हैं। उसकी नीड्स में कुछ नीड्स उसकी इमोशनल हैं, फिज़िकल नीड्स हैं, इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, खाना, बिस्तर, संभालना, केयर, एहसास, जुमले, ये सब के सब अच्छी बीवी में ये मौजूद होने चाहिए। मैं शुएब साहब गुजारिश करूं, अच्छी बीवी क्या होती है अगर इस पे अहादीस शामिल कर ली जाएं तो कमाल हो जाएगा इस टॉक में। मैं चाहूँगा कि हमारी स्क्रीन पे वो तमाम की तमाम अहादीस वो दिखाई जाएं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छी बीवी के लिए कहीं। मैं कुछ के मफाहीम जो मुझे याद है मैं वो सुना देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेहतरीन बीवी, मफ़हूम हदीस, बेहतरीन बीवी वो है जिस पे निगाह पड़े दिल खुश हो जाए। यानी आप घर गए, आपकी पूरे दिन की थकावट एक निगाह पड़ी है, उसकी मुस्कुराहट से, उसके तैयार होने से, उसके वेलकम जेस्चर से। आप ज़रा सोचिए कि जिनको आप एक देखते हैं और खुश हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी के वो तमाम मोमेंट्स आप निकाल लीजिए, जितने अफराद हैं, आप क्यों खुश होते हैं? तासुर अच्छा मिलता है, इम्प्रेशन अच्छा मिलता है, वो गिले शिकवे शिकायतें रोने धोने नहीं करते। अच्छा, अब क्या इंसान की नीड है, एक मर्द की बड़ी बुनियादी नीड बताऊं, वो क्या है? उसको खाना मिलना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसके काम के साथ जो एक मकाम जुड़ा है
وہ شناخت بڑی امپورٹنٹ ہے. انسان ساری دنیا سے سر کہلا رہا ہے, اس کی اگر تھوڑی سی عزت گھر میں ہو, اس کو بھلا لگتا ہے, اس کو یہ انداز اچھا لگتا ہے. اور اس سے بڑھ کے کہ انڈرسٹینڈنگ ضرور ہو, سمجھا جائے. اچھی بیوی وہ ہے جو نوعیت کو سمجھتی ہے, جو تکلیف کو سمجھتی ہے, جو یہ نہیں کہتی میں کوئی احسان کر رہی ہوں, وہ یہ مانتی اور جانتی ہے کہ یہ میرے فرائض ہیں, میرے بھی حقوق ہیں لیکن میرے کچھ فرائض ہیں اور یہ میں فرائض کو پورا کر رہی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفہوم حدیث کہ جہنم میں بڑی تعداد عورتوں کی ہوگی, اور مفہوم حدیث آپ نے فرمایا اس کی وجہ ان کی بد کلامی ہوگی, بد زبانی ہوگی. یعنی آپ کی زبان کی سختی, آپ کا ڈسگریس کرنا, آپ کا سخت بولنا وہ جہنم میں لے کے جا سکتا ہے. سو اچھی بیوی یہ کہیں پڑھایا نہیں جاتا. آپ کسی سکولز میں چلے جائیے جہاں پہ بیٹیاں ہماری پڑھتی ہیں, 10 سال میٹرک کی ڈگری تک اچھی بیوی بننا ہے, یہ کہیں نہیں پڑھایا جاتا. حالانکہ ایک عورت کی زندگی میں الٹیمیٹ 2 رول بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ رول ایک ہے اچھی بیوی اور دوسرا رول ہے اچھی ماں. اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا, کالج میں بالکل نہیں پڑھایا جاتا, یونیورسٹی میں بھی بالکل نہیں پڑھایا جاتا. اور جو رہ گیا سورس کہ اچھی ماں یا اچھی بیوی کیا ہوتی ہے, وہ ٹریننگ کا سورس رہ گیا گھر. یعنی بچی اپنی ماں کو دیکھے. بعض اوقات گڈ لک نہیں ہوتی, بعض اوقات بچیوں نے نہیں دیکھا ہوتا, یا گھروں میں کلچر ہی نہیں ہوتا. کئی گھروں میں نسل در نسل یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ یار ہسبینڈ کی رسپیکٹ ہوتی ہے, اس کی کسی کمزوری پہ پردہ ڈالنا. دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, اللہ نے کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. ان لباس کا ایک کام پردہ ڈالنا بھی ہے, کمزوریوں کو چھپانا بھی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ دوست بنایا, قبرستان بھی بنا لیجئے تاکہ اس کی کمزوریوں کو دفن کیا جا سکے اور آپ کا تعلق مضبوط رہے. اب دیکھیں دوستی کے لیے شرط ہے, تو بیوی اور میاں کی ریلیشن میں تو زیادہ بڑا قبرستان چاہیے. پھر اچھی ماں کا رول آ جاتا ہے. اچھی ماں کا رول کیا ہے کہ اس کو پتا ہو میرے بچوں کی بھی کچھ نیڈز ہیں, اس کو پتا ہو میں نے بچوں کی پرورش کرنی ہے. میں صرف روٹی دینا 3 ٹائم, ان کو سلا دینا, پیمپر چینج کرنا, یہ پیرنٹنگ نہیں ہے. اپنے سے اٹیچ کرنا, اچھی عادتیں پیدا کرنا, اچھے کاموں پہ شاباشی دینا, اچھے کاموں کی ترغیب دینا, پھر گھر میں ڈسپلن قائم رکھنا, پھر ان کے ذہن میں یہ تاثر بٹھانا کہ تمہارا باپ قابل احترام ہے. یہ ایک بڑا اہم کام ہے. جو جس معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ باپ کی عزت نہیں ہے, اس کی وجہ میں سچ بتاؤں بڑی ہماری ایسی بہنیں ہیں جو والد کی امیج کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں, بچوں کے ذہنوں میں تباہ کر دیتی ہیں, اور ایک دشمن کا امیج بٹھا دیتی ہیں کہ تمہارا باپ ایک بدکار انسان ہے. اب ہوتا کیا, وہ بچے رسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. سو یہ ایک مشکل کام ہے کہ جاب بھی ہے اور ساتھ یہ سارے ٹاسک بھی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آپ کی زندگی میں جب اولاد آئی ہے, ابتدا کے کچھ سال جاب چھوڑ دیجئے. یہ میری سجیشن ہے, پرنسپل نہیں دے رہا, یہ میری سجیشن ہے. ابتدا کے 1-2 سال اگر آپ بچوں کو بھرپور دے سکیں, بڑا کمال کا کام ہوگا. پھر آپشن کیا بنتی ہے, یہ طے کر لیجئے کہ اگر آپ نہیں دے پا رہے تو جو سبسٹیٹیوٹ آپ نے دیا ہے وہ طے کریں کہ وہ سبسٹیٹیوٹ اس قابل ہو کہ وہ سبسٹیٹیوٹ ماں کا سبسٹیٹیوٹ تو نہیں بن سکتا, لیکن کردار میں, مزاج میں, رویے میں, اخلاق میں اور صلاحیت میں اس میں کمی نہ ہو. مجھے بڑا اچھا لگا کہ تاریخ کا ایک بڑا اہم کردار اور ہمارے ہیرو بلکہ مرشد علامہ محمد اقبال, آپ نے جب آپ کی زوجہ نہیں تھیں, غالباً اللہ کو پیاری ہو چکی تھی, تو آپ نے بچوں کی پرورش کے لیے آنٹی ڈورس کا انتخاب کیا. آنٹی ڈورس غالباً جرمن خاتون تھیں اور انہوں نے بچوں کی پرورش کی. اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب اپنی کتاب میں, اور جو حوالے اویلیبل ہیں, جس طرح علی بخش ایک بڑا اہم کردار ہے جس نے علامہ محمد اقبال کی خدمت کی, اقبال کے بچوں کی پرورش, سنبھالنا, احساس کرنا, لے کر چلنا, اس میں آنٹی ڈورس کا بڑا اہم کریکٹر ہے. میں تو کبھی میں نے آیا ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے گھر میں سپورٹیو رول کے لیے, بیوی کا بڑا اہم رول ہے, تو میں تصور اور تخیل میں آنٹی ڈورس کو ڈھونڈتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا سپورٹیو رول ہونا چاہیے
جو صبر برداشت میں، حوصلے میں، ڈسپلن قائم کرنے میں، کیئر کرنے میں، کھانا بنانے میں، سنوارنے میں اور احتیاط سکھانے میں وہ ماں کے سپورٹیو ہو. اچھا اب یہ رول ایک ساس کا ہو سکتا ہے، مرد کی جگہ پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، یعنی وہ اس عورت کی جو جاب کر رہی ہے اس کی ماں کا ہو سکتا ہے، مرد کی والدہ کا ہو سکتا ہے، یعنی بچوں کی نانی یا دادی کا ہو سکتا ہے. اور اگر دونوں اویلیبل نہیں ہیں، یعنی یہاں آ کے جوائنٹ فیملی کی امپورٹنس کا پتہ لگتا ہے وہ کتنے اہم رول پلے کر سکتے ہیں. اور اگر دونوں اویلیبل نہیں ہیں تو پھر رول آتا ہے کہ آپ کسی کو ہائر کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ آپ بچے کو موبائل کے حوالے نہیں کر سکتے. میں نے شعیب صاحب کئی ایسے کیس دیکھے ہیں جس میں ماؤں نے عادت ڈالی ہے بچوں کو سیل فون کی تاکہ جان چھوٹی رہے، اور وہ پنجاب میں کہتے ہیں آرے لگے رہے. خدا کی پناہ بچے ذہنی مریض بن گئے، ان کو کوئی شدید ذہنی عارضہ لاحق ہو گیا جس کا علاج ممکن نہیں ہے، اور وہ ساری زندگی کا بوجھ بن گئے. وہ کارٹون دیکھتے دیکھتے سیل فون کے استعمال سے ذہنی طور پہ اپاہج ہو گئے. سو میری گزارش ہے کہ ماں کا رول بچپن میں باپ سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. ساری زندگی بچہ تکلیف میں ماں کو پکارتا ہے، لیکن ابتدا کے ایام میں ماں کا رول بڑا اہم رول ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بچہ بائی برتھ اس میں سینسیشنز ہوتی ہیں، ایموشنز نہیں ہوتے. وہ ایموشنز ماں سے لیتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ فرض کیجئے گھر میں کسی نے شاؤٹ کیا تو ماں کے ایکسپریشنز دیکھتا ہے، ماں کا رسپانس دیکھتا ہے، اور پھر اس کو سیکھتا ہے کہ اس طرح کی شاؤٹنگ پہ، یعنی آپ کہہ لیجئے ابتدائی کو استاد کو مربی کوئی اتالیق کی شکل اگر بچے کی زندگی میں ہوتی ہے ماں کی ہوتی ہے. کسی بھی جگہ پہ کیا رسپانس کرنا ہے، وہ پہلا رسپانس جو سیکھتا ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ ماں کا دیکھتا ہے کہ غصے کی حالت میں کیا کرنا ہے. آپ بڑے بچے جن میں جلد بازی ہے، غصہ ہے اور طبیعت میں بڑی سختی ہے، آپ تھوڑی سی تحقیق کریں گے وہ ماں باپ سے ان میں چیز آئی ہوگی، اور اکثر ماں سے آئی ہوتی ہے. یا ماں سے نہیں آئی تو وہ ٹریننگ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم نے اس کو جلد باز بنا دیا، اس کے مائنڈ میں جلد بازی کا سافٹ ویئر ڈال دیا. سو آپ کو ایسے کر کے وزن کرنا ہے، قیمت کرنی ہے کہ یار یہ میرا پروفیشن امپورٹنٹ ہے یا یہ میرے بچوں کی تربیت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، زندگی میں پیسے کمانے کے 100 موقع آئیں گے. یہ میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں، یہ میرے دل کی بات ہے، میرے دل کے جذبات ہیں. زندگی میں 100 موقع آئیں گے، آپ اپنے آپ کو بلڈ کر سکتے ہیں، آپ اپنی گریس بنا سکتے ہیں، پیسے کما سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں. لیکن بچوں کی تربیت کا موقع آپ کو صرف ایک بار ملتا ہے. کوئی بڑا دوبارہ بچہ نہیں بن سکتا، کوئی اپنے بچپن کی طرف واپس نہیں جا سکتا، کوئی اپنی کامیابی کی جڑیں یعنی بچپن یا ناکامی کی جڑیں یعنی بچپن کی طرف واپس نہیں آ سکتا. سو گڈ لک یہ ہے کہ کوئی ماں ریئلائز کرے. میں ایسی تمام ماؤں کو میں نے سیلوٹ پیش کیا جنہوں نے ان دونوں چیزوں میں سے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میرا گھر امپورٹنٹ ہے، میرا ایز وائف رول امپورٹنٹ ہے، میرا ایز مدر رول امپورٹنٹ ہے، میرا سیکنڈ کمانڈ پہ ہونا، میرے گھر کا سربراہ اگر میرا ہسبینڈ ہے اور میں سیکنڈ کمانڈ پہ کو پائلٹ ہوں، یہ رول ڈیفائن کر لیا. میں نے ایسے لوگوں کو، ایسے گھروں کو زیادہ کامیاب ہوتے دیکھا. اور میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتا دوں، ایمان کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں، اگر کوئی ماں اس کو ایک اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کہ یار یہ میرے بچے، ان کی پرورش میں نے کرنی ہے، قربانی دیتی ہے، اللہ کئی شکلوں میں اس کو ریوارڈ دے دیتا ہے. وہ ممکن ہے اولاد کی تابع داری ہو، وہ ممکن ہے اولاد کی کامیابی ہو. ماں باپ کے لیے سب سے بڑی کامیابی اولاد کی کامیابی، اپنی کامیابی کوئی نہیں ہے. تو میں اگر کہوں، میں دل سے کہوں، انسان تھوڑا کھا لے، پروفیشنلی تھوڑی گریس کم کر لے، لیکن عورت کی حیثیت سے اس کو پروفیشن کو ٹاپ ٹارگٹ پریورٹی پہ رکھنے کی بجائے اس کو بچوں کو اور گھر کو ٹارگٹ پہ رکھنا چاہیے، پریورٹی پہ، ترجیح پہ رکھنا چاہیے. اس کے فوراً اثرات نہیں آتے، اصل میں جاب کے منتھلی اثرات آ رہے ہوتے ہیں، پر ڈے اثرات آ رہے ہوتے ہیں، اینول انکریمنٹ کی شکل میں آ رہے ہوتے ہیں، گریڈز بڑھے ہوتے ہیں. لیکن آپ کے بچوں کی تربیت اور آپ کے گھر کی مضبوطی کا نتیجہ پہلی کو نہیں آتا. یہ 10-20 سال کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایک پرسکون اطمینان والا بڑھاپا نصیب ہوتا ہے، مستقبل نصیب ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے وہ اس کمائی سے زیادہ بڑی کمائی ہے.